बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। ऑनलाइन लेक्चर से मैं हूँ मोहम्मद एहसानुल हक। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा लेक्चर साले दोम की हिस्सा गज़ल में से शायर हैं शेख ग़ुलाम हमदानी मुसफ़ी। आपकी दूसरी गज़ल पे है। ये दूसरी गज़ल शेख ग़ुलाम हमदानी मुसफ़ी की इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई उम्दा मौज़ूआत से लबरेज़ है। यहाँ पे शेख ग़ुलाम हमदानी मुसफ़ी ने समुंदर को इस कुज़े में, इस गज़ल में समोया है। तो अभी हम पढ़ते हैं शेख ग़ुलाम हमदानी मुसफ़ी की दूसरी गज़ल। अज़ीज़ तलबा, शेख ग़ुलाम हमदानी मुसफ़ी अपने इस पहली गज़ल के शेर नंबर 4 में कहता है, हमदम जो देखता हूँ तो पहलू में दिल नहीं। हमदम जो देखता हूँ तो पहलू में दिल नहीं, बैठा था उसके पास मेरा दिल वहीं रहा। शायर ने इस शेर के अंदर जो मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल किए, सबसे पहले हम उसके मानी की तरफ जाते हैं। हमदम दोस्त को कहते हैं, साथी को कहते हैं, रफ़ीक को कहते हैं, गम गुसार को कहते हैं। दोस्त, हमदम, ऐ मेरे दोस्त जो देखता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं देख रहा हूँ तो पहलू में दिल नहीं। मैं कहाँ देखता हूँ? पहलू में। जो देखता हूँ, कहाँ देखता हूँ? पहलू में। पहलू में जब मैं देखता हूँ, दिल नहीं, वहाँ पे दिल ही नहीं है। बैठा था उसके पास, उस इस्म इशारा है और उससे मुराद है महबूब। बैठा था उसके पास, मैं उसके पास बैठा था, मैं अपने महबूब के पास बैठा था, मेरा दिल वहीं रहा। तो मेरा दिल जो है वो वहीं रह गया है। अब मैं पहलू में देखता हूँ, दिल नहीं है। मेरा दिल मेरे महबूब के पास रह गया है। गोया शायर जो है वो इस शेर में कहता है, इसका जो मरकज़ी ख़्याल है इस शेर का, आशिक का दिल हमेशा महबूब के पास रहता है। तो अज़ीज़ तलबा, शायर ने यहाँ पे इंतहाई खूबसूरत मौजू जो है वो यहाँ पे बांधा है। शायर का अकीदा ये है कि इश्क की परवरिश होती ही महबूब की बारगाह में है और खुशकिस्मत है वो इंसान जिसे मोहब्बत का लतीफ़ जज्बा नसीब हो और उससे विसाले सनम के लम्हात मुयस्सर हैं, उसे मुलाकात महबूब के लम्हात मुयस्सर आए, उसके पास दीदारे महबूब की खूबसूरत घड़ियाँ हों। तो शायर यहाँ पे कहता है, मैं अपने महबूब के पास बैठा था, तो जब मैं महबूब की बारगाह से उठ के ए हमदम, ए दोस्त तुम्हारे साथ मौजूद हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मेरे पहलू में मेरा दिल नहीं है। यहाँ पे मेरे पहलू में जो कमी है वो ये है कि मैं अपना दिल अपने महबूब की बारगाह में छोड़ आया हूँ। तो बेटा, जो शायर है यहाँ पे इस चीज़ का तज़किरा करता है कि एक इंसान जो है वो दो चीज़ों का मरकब है।
پہلی چیز تو اس کا جو ہے نا وہ جسم ہے، اور دوسری چیز اس کی روح ہے۔ انسان جسم اور روح سے مل کے بنا ہے۔ پھر جسم میں دو چیزیں انتہائی اہم ہیں۔ جسم کی جو دو چیزیں ہیں ان میں ایک دماغ ہے اور دوسرا اس کا دل ہے۔ یہ جو دل ہے اس میں محبوب ہوتا ہے، اس میں محبوب کی محبت ہوتی ہے، اور جو دماغ ہے اس میں فکر محبوب ہوتی ہے، اس میں محبوب کی سوچ ہوتی ہے۔ جب ایک انسان محبوب کی بارگاہ میں ہوتا ہے، وہ اپنے جسم اور روح کے ساتھ اپنے محبوب سے فیض حاصل کرتا ہے، اور پھر جب جسم کے ساتھ اپنے محبوب کی بارگاہ میں ہے تو دل اور دماغ دونوں میں جو عشق کی پرورش ہے وہ محبوب کی بارگاہ میں ہو رہی ہے۔ گویا شاعر یہ کہنا چاہتا ہے، عشق کی معراج یہ ہے، محب جہاں ہو اور وہیں پہ وہ یاد محبوب کی چادر اوڑھ لے، وہیں پہ وہ اپنے محبوب کی جو محفل ہے نا اس کو سجا لے۔ تو اگر کوئی شخص ان کیفیات پہ اس کا غلبہ ہے تو عزیز طلبہ گویا وہ شخص محبت میں پورا ہے۔ تو شاعر نے یہاں پہ بڑا خوبصورت کہا ہے، گھر میں آیا تو ولے ہوش کہاں، گھر میں آیا تو ولے ہوش کہاں، دل وہاں جاں وہاں دھیان وہاں، کہ جب میں اپنے گھر آیا تو مجھے ہوش ہی نہیں ہے، کیونکہ میرا دل محبوب کی بارگاہ میں ہے، میری جان محبوب کی بارگاہ میں ہے، میرا دھیان جو ہے یہ محبوب کی بارگاہ میں ہے۔ تو عزیز طلبہ، شیخ غلام حمدانی مصحفی نے یہاں پہ اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان جب محبوب سے دور ہوتا ہے تو وہ یاد محبوب میں مستغرق ہوتا ہے، اس کا دل محبوب کی یاد سے لبریز ہوتا ہے، وہ محبوب کی طرح طرح کی جو یادیں ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے۔ پھر جب اس کو ملاقات محبوب نصیب ہو جاتی ہے تو اس کی تو عید ہو جاتی ہے، وہ تو معراج پہ اپنے آپ کو فائز پاتا ہے، اور اس ملاقات سے جب وہ اپنے گھر کی طرف واپس پلٹتا ہے تو اس کے پاؤں زمین پہ لگ نہیں رہے ہوتے، اس کی خوشی کا عالم یہ ہوتا ہے۔ تو پھر وہاں پہ جو اس کا دوست ہے اس کے پاس بیٹھ کے وہ دوبارہ سے یاد محبوب کے تذکرے کرتا ہے، ملاقات محبوب کے وہ تذکرے کرتا ہے، تو اس کا یہ جو وقت ہے یہ ویسے ہی گزر رہا ہوتا ہے جیسے وہ محبوب کے ساتھ ہو تو اس کا وقت گزرتا ہے۔ کیونکہ شاعر کہتا ہے، دل بیتاب جو قابو میں نہیں ہے حسرت، دل بیتاب جو قابو میں نہیں ہے حسرت، نگاہ شوق نے کیا جانیے کیا دیکھا۔ داغ بھی کہتے ہیں، تم وہاں تھے دل وہاں تھا کل، تم وہاں تھے دل وہاں تھا کل، تم یہاں ہو تو دل یہاں ہے آج، جہاں پہ محبوب ہوگا وہیں پہ ایک عاشق کا دل ہوگا۔ تو اس سارے شعر کو میں سمیٹتا ہوں، شاعر کہتا ہے دل انسان کو محبوب کی محفل تک پہنچا دیتا ہے، کبھی کبھی
انسان کو اپنی مرضی کے خلاف کوچہ جانا سے نکلنا تو پڑتا ہے، مگر وہ وہاں پر اپنے بدلے اپنا دل چھوڑ آتا ہے، شاید اسی لیے کہ اس کا دل بطور نشانی محبوب کی محفل میں موجود رہے، یا شاید اس لیے کہ محبوب کی محفل میں اس کے دل کی موجودگی سے محبوب کے دل میں اس کی یاد تازہ ہوتی رہے۔ تو شاعر کہتا ہے میں جاتا ہوں دل کو تیرے پاس چھوڑے، میں جاتا ہوں دل کو تیرے پاس چھوڑے، میری یاد تجھ کو دلاتا رہے گا۔ میر صاحب کا بھی شعر ہے، کہتے چھوڑے جاتا ہوں دل کو تیرے پاس، یہ ہمارا نشان ہے پیارے۔ تو عزیز طلبہ، شیخ غلام حمدانی کا جو شعر نمبر 5 ہے، اب ہم اس کی جانب چلتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں آخر کو ہو کے لالا اگا نو بہار میں، آخر کو ہو کے لالا اگا نو بہار میں، خون شہید عشق نہ زیر زمیں رہا۔ عزیز طلبہ، شاعر جو اس شعر میں کہتا ہے، ہم پہلے الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ آخر کو، آخر کا معنی ہوتا ہے بیٹا ساری جب تگدو ختم ہو جائے نا اس کے آخر میں، سارا سفر جب ختم ہو جائے نا وہاں پہ، ساری زندگی جب گزر جائے تو آخر میں، آخر کو مدتوں بعد آخر کو ہو کے لالا اگا، لالا کہتے ہیں پھول کو، یہ جو لالا کا پھول ہے یہ بڑی مدتوں کے بعد، بڑی وقت کے بعد، بڑی مشقتوں کے بعد اگا نو بہار میں، نئی بہار میں۔ جب نئی بہار آئی تو یہ لالا کا جو پھول ہے یہ اگا ہے، یہ سرخ رنگ کا ایک پھول ہوتا ہے۔ خون شہید عشق، عشق محبت کو کہتے ہیں، شہید عشق جو عشق کا شہید ہے، اس کا خون، ایک عاشق کا خون، میدان عشق میں جس نے اپنی جان قربان کی، اس کا خون نہ زیر زمین رہا، وہ زمین کے نیچے، زیر کہتے ہیں نیچے، زیر زمین، زمین کے نیچے وہ شہید کا خون نہ رہا۔ گویا شاعر کہتا ہے عاشق زمین کے نیچے دفن ہے، مگر اس کا لہو لالے کی شکل میں زمین سے باہر آ گیا ہے۔ تو بیٹا یہ انتہائی خوبصورت شعر ہے، کیونکہ شاعر نے یہاں پہ جس بات کا تذکرہ کیا ہے وہ ایک صنف ہے جس کو کہا جاتا ہے حسن تعلیل۔ شاعر نے یہاں پہ اس صفت کا اظہار کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، شاعر یہاں پہ کہتا ہے آخر کو بڑی محنتوں کے بعد، بڑی مشقتوں کے بعد جو لالے کا پھول ہے وہ زمین سے نکل آیا، اگ آیا نئی بہار میں۔ تو بیٹا یہاں پہ شاعر ہمیں جو ایک کنسپٹ سمجھانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ شہید، اس کی محنت رائے گاں نہیں جاتی، شہید کا جو خون ہے وہ رائے گاں نہیں جاتا، یہ بار آور ہوتا ہے، یہ رنگ ضرور دکھاتا ہے۔ جو شہید ہے اگرچہ اپنی محنتوں کے ساتھ، اگرچہ اپنی مشقتوں کے ساتھ اس دنیا سے، ظاہری دنیا سے وہ پردہ تو کر جاتا ہے، لیکن وہ اپنی اس محنت اور مشقت سے اپنے
جتنے بھی اس کی قوم والے ہیں یہ ان کو نفع دیتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ میں نے محنتیں تمہارے لیے کی، میں نے مشقتیں تمہارے لیے کی، میں نے ریاضتیں تمہارے لیے کی، یہاں تک کہ میں نے اپنی زندگی قربان کر دی، تو اب تم جو ہے نا اس کی مزے لوٹو گے، تم اس کی بہار دیکھو گے، تم اس کی خوشحالی دیکھو گے، تم اس کی آزادی دیکھو گے۔ یہاں پہ بیٹا ایک بڑا خوبصورت ایک دقیق اس میں نکتہ یہ ہے، اسلام میں کہا جاتا ہے جو شہید ہے، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا ہے، اسے مردہ نہیں کہنا، وہ زندہ ہے، مگر تم اس کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ گویا جو ایک شہید عشق ہے جو زمین میں دفن ہے وہ زندہ ہے، اور اس کی زندگی کی علامت بن کے یہ لالے کا پھول زمین سے باہر نمودار ہو چکا ہے اور تمہیں بتاتا ہے کہ میں زندہ ہوں۔ میں آج بھی جب میں زندہ تھا تو میں تمہارے لیے پھول اگانے کی کوشش کرتا تھا، اگر آج میں قربان ہو کے اس مٹی کے نیچے دفن ہو چکا ہوں، میں پھر بھی تمہارے لیے پھول اگانے کے لیے کوشش کرتا ہوں، میں تگودو کرتا ہوں۔ تو عزیز طلباء، یہ جو مرتبہ شہادت ہے یہاں پہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس مرتبے میں انسان کو نصیب کیا کیا ہوتا ہے۔ تو عزیز طلباء، شاعر کہتا ہے گر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا۔ گر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی نظریے کی خاطر، کسی مقصد کی خاطر، کسی جذبے کی خاطر اپنی جان جیسی قیمتی چیز کی قربانی دے، وہ رائیگاں نہیں جاتی۔ جو لوگ اپنی جان کی قربانی دیتے ہیں ظاہراً تو ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، لیکن جس مقصد کی خاطر انہوں نے جان دی تھی وہ مقصد ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ شہید کا خون دراصل خدا کا ایک ایسا شاہپارہ ہے جو زیر زمین دب کر بے نشاں ہو کر نہیں رہتا، اس لیے بہار کی ابتدا میں وہ پھول کا روپ دھارتا ہے، زمین سے باہر نکلتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے میں خدا کا شاہپارہ بے نشان رہوں کیسے، میں خدا کا شاہپارہ بے نشان رہوں کیسے، اس لیے تو گل بن کر قبر سے نکلتا ہوں۔ کہتا ہے اس لیے تو میں پھول بن کر اپنی قبر سے باہر نکل آتا ہوں۔ گویا یہ جو پھول کو سرخ رنگت نصیب ہے یہ بھی شہید کے خون کا فیض ہے جو اس کو حاصل ہے۔ تو عزیز طلباء، شاعر نے ہمیں یہاں پہ جو ایک سبق دیا ہے وہ یہ ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ تمہاری جتنی بھی زندگی ہے اگر یہ خدا کو راضی کرنے کے لیے تو تمہارے ہر عمل سے تمہیں خدا کی رضا نصیب ہوگی، یہاں تک کہ جب تم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوگے تمہاری موت اتنی خوبصورت ہوگی کہ تمہارا خدا تمہارے مرنے کے انداز سے بھی تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ تو عزیز طلباء، بڑا خوبصورت
شیخ غلام حمدانی مصطفی کا یہ شعر تھا جس کے اندر اس نے شہید کے جو خون کی جو جھلک ہے اس کو پھول کے ساتھ، پھول کی سرخی کے ساتھ تشبیہ دی۔ تو عزیز طلبہ، شہید ہماری ملت، ہماری قوم کا سرمایہ ہے۔ شیخ غلام حمدانی مصطفی اپنے پہلی غزل کے شعر نمبر 6 میں کہتے ہیں، دی جان ایسے ہوش سے، دی جان ایسے ہوش سے اپنی کہ خلق کو جینے کا میرے تا دم آخر یقین رہا۔ بہت خوبصورت عزیز طلبہ یہ شعر ہے۔ شاعر کہتا ہے میں نے اتنی جرت کے ساتھ موت کا سامنا کیا ہے کہ میرے دشمنوں کو یہ یقین ہی نہیں آتا کہ میری روح میرے جسم سے پرواز کر چکی ہے۔ دی جان مشکل الفاظ کے معنی کرنے لگے ہیں، میں نے جان دے دی ایسے ہوش سے، اپنی ہوش و حواس کے ساتھ، اپنے جوش اور جذبے کے ساتھ، اپنے جاہ و جلال کے ساتھ، اپنی طاقت اور قوت کے ساتھ، اپنی شجاعت اور بہادری کے ساتھ۔ ہوش سے یہ سارے معنی مراد ہیں اپنی، کہ خلق کو، جو مخلوق تھی نا وہاں پہ، ان کو ابھی تک یہ یقین ہی نہیں ہے جینے کا، میرے تا دم آخر یقین رہا۔ ان کو یقین تھا آخری دم تک کہ میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں۔ شاعر نے یہاں پہ جو ٹیپو سلطان ہمارا ایک عظیم سپہ سالار، اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یہاں پہ یہ شعر درج کیا ہے، یہ شعر لکھا ہے کہ ٹیپو سلطان نے خود بھی کہا تھا، بڑا مشہور اس کا یہ قول ہے، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ٹیپو سلطان جب اپنے دشمنوں کے ساتھ لڑ رہا تھا، اس جرت، اس بہادری، اس شجاعت کے ساتھ لڑ رہا تھا کہ لڑتے لڑتے اس کی آدھی تلوار ٹوٹ گئی۔ عزیز طلبہ، وہ اپنی آدھی تلوار کے ساتھ لڑتا رہا، یہاں تک کہ اسے بڑے سخت گھاؤ آئے، زخم لگے۔ ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ٹیپو سلطان جو ہے وہ شہید ہو جاتا ہے، اور جب یہ گر رہا ہوتا ہے تو یہ اپنے گھٹنوں پہ آتا ہے، اپنی تلوار کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتا ہے اور اس کا دوسرا سرا زمین کے ساتھ لگا ہوتا ہے، اور اپنا سر اپنے ہاتھوں کے اوپر جھکا لیتا ہے۔ اس انداز سے ٹیپو سلطان بیٹھا ہوا تھا۔ اب جو دشمن ہے وہ اس کی آس پاس ارد گرد چکر کاٹ رہا ہے، ایک دوسرے کو کہتا ہے ذرا چیک کرو سلطان زندہ ہے کہ مر گیا ہے، دوسرا تیسرے کو کہتا تم چیک کرو سلطان زندہ ہے کہ مر چکا ہے، دوسرا تیسرے کو کہتا، تیسرا چوتھے کو کہتا۔ کسی کی جرت نہیں تھی، کیونکہ ان کے دل میں تھا جو سلطان کے قریب گیا وہ اس دنیا سے گیا۔ تو اس شعر کے اندر شاعر نے یہ کہا ہے کہ اتنے ہوش و حواس کے ساتھ جان دی کہ کسی کو یقین نہیں ہے کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ جگر مراد آبادی کہتے ہیں، واہرے شوق شہادت، واہرے شوق شہادت کوئے قاتل کی طرف، گنگناتا رقص کرتا جھومتا جاتا ہوں میں۔ بڑا خوبصورت یہ شعر ہے، کہتے ہیں شوق شہادت میں میں اپنے قاتل کی طرف کو جا رہا ہوں، جبکہ میری حالت ہے میں گنگنا رہا ہوں، میں ناچ رہا ہوں، میں جھوم رہا ہوں، اور میں قاتل کی طرف جا رہا ہوں۔ جن لوگوں کے نظریات بڑے ہوتے ہیں، جن لوگوں نے اپنی زندگیاں اپنے نسب العین کے لیے وقف کر رکھی ہوتی ہیں، مقصد، حصول مقصد ان کی زندگی کا لازمہ ہوتا ہے،
تو وہ اپنی جان کی بازی لگانے سے کبھی ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ وہ ہر وقت اپنے آپ کو میدان جہاد میں رکھتے ہیں۔ تہے شمشیر قاتل اس خوشی سے جان دی میں نے، تہے شمشیر قاتل اس خوشی سے جان دی میں نے، لب دشمن سے بھی نکلی صدا آفرین برسو۔ تو دشمن کی زبان سے بھی یہی صدا نکلی ہے۔ تو عزیز طلبہ، ایک اور بڑا خوبصورت شعر ہے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ عزیز طلبہ، شاعر کہتا ہے اگر انسان کو اپنے نسب العین کی صداقت کا یقین ہو، اس پہ اس کا اعتماد ہو کہ یہ درست ہے، تو وہ اپنے نسب العین کو بچاتا ہے، اپنی جان کو قربان کرتا ہے، ہنسی خوشی وہ اس اذیتناک اور تکلیف دہ مرحلے کا سامنا کرتا ہے کہ وہ مسکرا رہا ہوتا ہے، وہ خوشی خوشی اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ موت بھی آئی تو چہرے پر تبسم ہی رہا، موت بھی آئی تو چہرے پر تبسم ہی رہا، ضبط پر ہے کس قدر ہم کو بھی قدرت دیکھیے۔ تو شیخ غلام حمدانی مصحفی نے اپنے شعر نمبر 6 میں جو نا یہ خوبصورت موضوع باندھا تھا۔ آپ کی اس غزل کا، پہلی غزل کا یہ آخری شعر ہے۔ شاعر اس میں کہتا ہے، یاران گرم رو تو سب آگے نکل گئے۔ جو یاران ہیں نا، دوست ہیں گرم رو، جن کے اندر جوش ہے، جذبہ ہے، ولولہ ہے، یاران گرم رو تو سب آگے نکل گئے، وہ سب آگے جا چکے ہیں، وہ منزل کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ ان سے میں ننگے قافلہ پیچھے کہیں رہا۔ اب جو دوسرے مصرعے کے الفاظ کے معنی، ننگے قافلہ، قافلے کے لیے شرمندگی کا باعث، ننگے قافلہ جو انسلٹ کا باعث ہے، پریشانی کا باعث ہے، جو مصیبت جو ہے نا ان کے لیے بن چکا ہے، تکلیف کا باعث بن چکا ہے، پیچھے کہیں رہا۔ تو شاعر بیٹا کہتا ہے کہ میرے جو دوست ہیں وہ تیز رفتار، تو وہ منزل حاصل کر چکے ہیں، منزل کے قریب ہیں، پہنچ چکے ہیں، لیکن میں دوستوں کے لیے شرمندگی کا باعث ہوں، میں دوستوں سے پیچھے رہ چکا ہوں۔ عزیز طلبہ، شاعر نے یہاں پہ اپنے آپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ تقابلی جائزہ لیتے ہوئے یہ شعر کہا، کہتا ہے کہ میں ایسی قوم میں سے ہوں، میں ایسے لوگوں سے ہوں، میں ایسے گروہ سے ہوں، میں دوستوں کے ایسے جھرمٹ سے ہوں کہ میرے سارے دوست وہ کامیاب ہو گئے، وہ منزلوں کو پا گئے، وہ کامرانیوں کو چھو گئے، ایک میں ہوں جو ان سے کافی پیچھے رہ گیا، میں ان کے لیے پریشانی کا باعث تھا، مصیبت کا باعث تھا، شرمندگی کا باعث تھا۔ تو کچھ لوگ بیٹا ایسے ہوتے ہیں جو راستے کی مشکلات اور سفر کی مصیبتوں سے گھبراتے ہیں، وہ سفر سے دستبردار ہوتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے دوست زندگی کی بازی جیت جاتے ہیں اور یہ دوستوں سے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جاگنا تھا ہم کو سو بیدار ہوتے رہ گئے، جاگنا تھا ہم کو سو بیدار ہوتے رہ گئے، کارواں جاتا رہا ہم ہائے سوتے رہ گئے۔ تو شاعر نے یہاں پہ اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ عزیز طلبہ، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی قوم کے ساتھ قدم ملا کے چلیں۔ ہم اپنی قوم کو جو ہے اگر صبح ہوئی ہے تو ہماری صبح ہو جائے، اگر دوپہر ہوئی ہے ہمارے کام جو ہے وہ عروج پہ پہنچ جائے، وہ دوپہر کی طرح بلندیوں کو چھو جائے، اگر رات ہو چکی ہے تو ہم اپنے کام کو چھوڑ نہ دیں
بلکہ ہم نے کیا کرنی ہے، دن دگنی رات چگنی ترقی حاصل کرنی ہے۔ ہم نے جو وقت ضائع کیا ہے اس کو سمیٹنا ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہے، ہمیں اپنے نصب العین کو سامنے رکھنا ہے، ہم نے اپنے چلنے کی رفتار، کام کرنے کی رفتار کو بڑھانا ہے، اسے تیز کرنا ہے، تاکہ دنیا کو ہماری کمزوری نظر نہ آئے، دنیا کو ہماری ناتوانی نظر نہ آئے، بلکہ انہیں کیا نصیب ہو کہ ہم نے جو محنت کی، جو مشقتیں کی، جو کام کیا ہے، جو نصب العین کو پورا کیا، جو جد و جہد کی، جو کوشش کی، آج اس کی وجہ سے میری قوم بھی عزتیں حاصل کر رہی ہے، اور میرے دوست، میرے حلقہ احباب وہ بھی عزتیں حاصل کر رہے ہیں۔ تو پھر کیفیت یہ بن جاتی ہے، ہوئی جاتی ہے کیوں بے تاب منزل، ہوئی جاتی ہے کیوں بے تاب منزل، مسلسل چل رہا ہوں آ رہا ہوں۔ عزیز طلبہ، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی بہن مادر ملت فاطمہ جناح کہا کرتی تھی، بھائی آدھی سے زیادہ رات بیت چکی ہے، سو جاؤ۔ تو آپ کہا کرتے تھے، جب قوم سوتی ہے تو اس کا لیڈر جاگتا ہے۔ تو جس قوم کے لیڈر جاگ رہے ہوں اس قوم کے اوپر کبھی بھی شرمندگی نہیں آتی، اس قوم کے اوپر کبھی بھی محرومیاں نہیں آتی، وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے۔ آتش نے بھی کہا تھا، تھکے جو پاؤں تو چل سر کے بل، نہ ٹھہر آتش، تھکے جو پاؤں تو چل سر کے بل، نہ ٹھہر آتش، گل مراد ہے منزل میں، خار راہ میں ہے۔ تو عزیز طلبہ، راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں، ہرڈز آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، کانٹے ضرور پڑے ہوتے ہیں، سفر بڑا مشکل کٹھن ہوتا ہے۔ اگر کسی کو منزل کا پتہ ہو تو وہ پھر اپنی ان تمام تکالیف کو بروئے طاق رکھتا ہے، اور منزل کی جو خوشیاں ہیں ان کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتا ہے، اور منزل کی طرف بڑھتے چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن وہ منزل پا ہی لیتا ہے۔ فیض نے بھی کہا تھا، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ تو عزیز طلبہ، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے صبح، دوپہر، شام، ہم نے شب و روز محنت مشقت کرنی ہے۔ اگر پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں محنت کر کے، پرواہ نہیں کرنی، منزل کی طرف بڑھتے رہنا ہے، تاکہ ہم کامیابیوں سے ہمکنار ہو جائیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ شیخ غلام حمدانی مصحفی کی پہلی غزل ہے جو آج اس دوسرے لیکچر میں مکمل ہوئی ہے۔ عزیز طلبہ، اس کو محنت سے یاد کیجئے گا۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔